नाज़रीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद, व मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम हमद तारीफ़ अल्लाह तबारक तआला के लिए सज़ावार है जो सारे आलमों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हमारे आका सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अहले व यार पर और सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम पर। अज़ीज़ान क़द्र, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाते हैं, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु, जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे उसे ले लो। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर दे उसे रुक जाओ। तो ये ईमान की अलामत है कि अल्लाह के रसूल हमको जो दे वो ले लें, और जिस चीज से अल्लाह के रसूल हमको मना कर दे उससे रुक जाए। ये हमारे लिए काफी है। तो गुज़िश्ता जुम्मा आपके सामने वालिदैन के हुकूक के मुतालिक मैंने रखा था कि वालिदैन के क्या हुकूक है, वालिदैन के अपने औलाद पर क्या हुकूक हैं, इस उन्वान से मैंने आपको गुज़िश्ता जुम्मा मुखातिब किया था। और आज जुमे के दिन मैं आपको उन हुकूक के बारे में बताता हूँ जो माँ बाप पर आयद होते हैं औलाद के लिए, जो माँ बाप औलाद के लिए। हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं माँ बाप के हुकूक। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप का तो बहुत बड़ा मुकाम है, उनके हुकूक तो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन वालिदैन पर भी औलाद के हुकूक हैं कि वालिदैन औलाद की कैसे तरबियत करें, औलाद की कैसे तरबियत करें, ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अपने बच्चों का नाम अच्छा रखो। सबसे पहला हक़ क्या है, अपने औलाद का नाम जो है अच्छा नाम रखो, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अल्लाह के नामों के साथ अब्द लगाकर नाम रखना, ये बेहतर नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं। तो अपनी औलाद के अच्छे नाम रखो। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको दीन की तालीम दो। उन्हें क्या करो, दीन की तालीम दो। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, औलाद को दीन सिखाना ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। औलाद को दीन सिखाना ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। बचपन ही से उसको कुरान सिखाई जाए, नमाज सिखाई जाए, अखलाक सिखाए जाएं, दीन के बहुत सारे तरीक़े, रोज़ा किस तरह से रहना चाहिए वो सिखाया जाए, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए वो सिखाया जाए, फिर उनको किससे कैसी गुफ्तगू करना चाहिए वो सिखाया जाए, और उनको अखलाक और किरदार उनका कैसा होना चाहिए वो सिखाया जाए। ये किसकी ज़िम्मेदारी है, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि औलाद की बेहतरीन तरबियत करें। लेकिन आज हम देखिए, हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में, बहुत बड़े स्कूलों में डालते हैं और इंग्लिश मीडियम अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन कितने मुसलमान भाई बहन हैं जो अपने बच्चों को वैसे ही अरबी तालीम भी दिलाते होंगे। पढ़ाइए, ज़रूर इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए, उर्दू मीडियम पढ़ाइए, कौन सा भी मीडियम पढ़ाइए, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, स्कूल में डालिए, कोई परवाह की बात नहीं है। यकीनन तालीम दिलाइए बच्चों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो तालीम दिलाइए, यकीनन तालीम दिलाइए, लेकिन उसके साथ साथ हमको सबसे ज़्यादा जो अहमियत देना है वो किस पर देना है, दीन की तालीम पर देना है। दुनिया की तालीम इंसान को दुनिया में फ़ायदा पहुंचाएगी,
آپ کا بچہ اچھی نوکری کرے گا، اچھے پیسے کمائے گا، نام کمائے گا، لیکن اگر دین کی تعلیم آپ دیں گے تو آپ کا بچہ دیندار بنے گا اور اللہ کے اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے آخرت میں جنت عطا کریں گے۔ اگر آپ کی اولاد دنیا تو حاصل کر لے لیکن مرنے کے بعد اگر جہنم میں جائے تو کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک ماں کو دیکھا کہ اس کے بچے کے آنکھ کے اوپر گرم گرم پانی کھولتا ہوا گر گیا، اس کے جسم پر بچے کے چھالے آ گئے، وہ ماں اس کو لے کر تڑپتی پھر رہی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا، میں نے کہا کہ دنیا کی اس تکلیف کو ماں برداشت نہیں کر رہی ہے تو پھر ہم اپنی اولاد کو جو جہنم میں جائے گی خدا نخواستہ، تم وہ تکلیف کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن آج ہم کو اس کی فکر نہیں ہے، آج ہم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت پہ کون وقت لگا رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جو اولاد کی تربیت کے اوپر وقت دیتے ہیں، اولاد کے ایک ایک عمل کے اوپر وقت دیتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کہ کیسا اٹھا جائے، کیسا بیٹھا جائے، کیسا کھایا جائے، کیسا پیا جائے۔ ہمارے آقا نے کیسا کھایا، ہمارے آقا نے کیسا پیا، ہمارے آقا نے کیسی گفتگو کی، ہمارے آقا نے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہمارے آقا نے چھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہمارے آقا نے کیسا سویا، ہمارے آقا نے آرام کرنے کا طریقہ بھی بتایا، ہمارے آقا نے بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا بھی بتائی، ہمارے آقا نے بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا بھی بتائی، ہمارے آقا نے کھانے سے پہلے کی دعا بتائی، ہمارے آقا نے کھانے کے بعد کی دعا بتائی، ہمارے آقا نے چھینک آنے پر اللہ کی حمد بیان کرنا سکھایا، ہمارے آقا نے جمائی آنے پر بتایا کیا کہنا چاہیے، ہمارے آقا نے ہم کو سب کچھ بتا دیا۔ وضو کا طریقہ، وضو سے قبل کیا کرنا چاہیے، وضو کے بعد کیا دعا کرنی چاہیے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے؟ کیا ہم نے اس کی تربیت دی ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں، بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے کالجوں میں تو پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو بنیادی تعلیم ہے وہ بنیادی اسلامی تعلیم سے ہم ناواقف ہیں۔ کتنا افسوس کا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کی سب سے پہلے نافرمان نکلتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، آج ہم رونا روتے ہیں کہ بچے فرما بردار نہیں ہیں، بچے ہماری بات نہیں سن رہی، بچے ہمارے کو چھوڑ کے چلے گئے، تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ آپ نے ان کو دین نہیں سکھایا تھا، آپ نے اسلام نہیں سکھایا، آپ نے بڑوں کا ادب نہیں سکھایا، آپ نے ماں باپ کے حقوق نہیں بتائے، آپ نے بھائی بہن کے حقوق نہیں بتائے، آپ نے پڑوسی کے حقوق نہیں بتائے۔ اگر آپ بچپن میں ان کی تربیت کرتے تو ماں باپ کو چھوڑ کر اولاد نہیں جاتی تھی، ماں باپ کی خدمت کرتی تھی۔ آج کتنے لڑکیاں ہم کو اخبارات میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کئی لڑکیاں ہیں جو آج غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اسلام نہیں سکھایا، ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ کن سے نکاح کرنا ہے، کن سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں بتا دیا گیا ہے مسلمان مرد مسلمان عورت سے نکاح کرے، مسلمان عورت مسلمان مرد سے نکاح کرے، اور بتا دیا گیا ہم کو اگر ہم اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہم کو عذاب عظیم بھگتنا پڑے گا۔ ہم نے کوٹ کر دل و دماغ میں یہ نہیں بٹھایا کہ اگر تم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اگر بچوں کو ہم بچپن سے سکھائیں، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی اصلاح کریں، تو پھر میرے بھائیوں ان کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کو کیا عمل کرنا ہے، کیا عمل نہیں کرنا، کیسے زندگی گزارنا ہے۔ کئی مائیں ہیں جو اپنے اولاد پیٹ اس وقت سے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم عقل حلال کھائیں گے تاکہ ہمارے بیٹے کے خون میں حلال کا غذا جائے۔ مائیں قرآن پڑھتی ہیں اس غرض سے
کہ میرا پیچا جو پیٹ میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ ربی حبلی من الصالحین، جو دعا بتائی گئی قرآن کے اندر، اے اللہ مجھ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو کئی مائیں ایسی ہیں جو وضو کر کے دودھ پلاتی ہے، اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ بچے کو جو دودھ پلایا جائے باوضو دودھ پلایا جائے تاکہ بچہ نیک صفت بن جائے۔ نمازیں پڑھتی ہیں بچوں کو ساتھ لے کر، بچیوں کو ساتھ لے کر، تاکہ بچیوں میں بھی وہ عادت پڑے، بچوں میں بھی عادت پڑے کہ وہ نماز کے پابند ہو جائے، اپنے مصلے کے ساتھ چھوٹا سا مصلہ اپنی اولاد کا تاکہ وہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ جب قرآن پڑھنے میں بٹھاتی ہے تاکہ اپنی اولاد قرآن پڑھنے کے لیے محبت پیدا ہو جائے اس کے دلوں کے اندر۔ میرے بھائیوں، سکھاتی ہیں ہم کو، واقعات کہانیاں سناتی ہیں، ان لوگوں کے صحابہ کے واقعات سناتی ہیں مائیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات سناتی ہے اپنی اولاد کو کہ انبیاء علیہ السلام کے دور میں کیسے لوگ جو ہے نا ان کی امتوں نے کیا کیا کام کیے، کیا کیا برائیاں کی جس کی وجہ سے وہ قوم ہلاک کر دی گئی ہے۔ صحابہ نے دی، اس کو سکھانا چاہیے۔ یہ ماں باپ کا کام ہے کہ جب وہ بیٹھے تو ان کی تربیت کرے، اولاد کو سکھائے، دین کی باتیں سکھائے۔ آج ہم رو رہے ہیں اس بات پر کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے پاس چلے جا رہی ہیں۔ اگر ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو پھر ان کے سامنے نہ دولت، نہ دنیا کی آرائش، نہ کوئی اور چیز ان کو پسند آئے۔ اللہ کا ڈر جس کے اندر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ سے دل میں ہو، وہ ہر چیز کو دے۔ آج جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ لڑکیاں دین سے دور ہیں، یہ لڑکیاں دین سے دور ہیں، ان کو تربیت نہیں ہوئی۔ دوسرے کچھ وہ جو اپنی قوم سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں نفرت کرتے ہیں ان نوجوانوں سے؟ اسی لیے نفرت کرتے ہیں کہ یہ لوگ جوڑے گھوڑے کے لیے مر رہے ہیں، یہ لوگ گھوڑے کے لیے مر رہے ہیں، ان کو بہت سارا پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، جہیز چاہیے، جس کی وجہ سے گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہے، مجبور ہو کر وہ قدم اٹھانے پر مجبور ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، اس کے ذمہ دار نوجوان ہیں، یہ معاشرہ ہے جو معاشرہ جوڑے گھوڑے کی رقم کے لیے اتنا وہ مجبور کرتا ہے کہ لڑکیوں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہے، وہ گھروں میں بیٹھی ہیں اور مجبور ہیں۔ کاش ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا دشوار ہو جائے، زنا مشکل نظر آئے، نکاح کو اتنا آسان کرو۔ کیا ہم نکاح کو اتنا آسان کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تو دم بڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کے رسول کے اس قول پر عمل کرتے ہیں کہ نکاح کو آسان کر دو؟ میرے بھائیو بزرگوں، ہم نہیں کرتے وہ کام، جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں، اور جو نہیں کرنا ہے وہ کر رہے۔ مسلمان اتنا دکھاوے کے کام کر رہے ہیں ہم، لیکن اخلاص نیت کے کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کے ذمہ دار معاشرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج خاندان میں کتنے بڑے بزرگ ہیں، جاتے ہیں شادیوں کے اندر، دیکھتے ہیں بہت زبردست پکوان ہے، بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ کہتے ہیں، کبھی یہ سنا کہ بھئی آپ اتنا اسراف کیوں کر رہے ہو؟ آپ کیا مانگا ہے لڑکی والوں سے؟ آپ کو اتنا جہیز دیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ اتنا سونا دیے، اتنا جہیز دیے، خوش ہو کر کہتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اس بات پر کوشش کی کہ بھئی کیوں اور کیسے جہیز لیا گیا، کتنی تکلیف سے ماں باپ نے جہیز کو جمع کیا ہوگا؟ کیا ہم نے اس کو ایسے شادیوں کو بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ ہم اصلاح معاشرہ کریں اور سادگی سے نکاح کو عام کرنے کے لیے؟ نہ ہمارے علماء کو فکر ہے، نہ دانشوروں کو فکر ہے۔ ہم آج کہہ تو رہے ہیں، تکلیف کا اظہار تو کر رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، افسوس کر رہے ہیں، تکلیف کا احساس کر رہے ہیں، لیکن اس کے ازالے
نے کیا کیا، نوجوانوں نے کیا کیا، قوم کے دانشوروں نے کیا کیا، اس امت نے کیا کیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے طرف رجوع ہو جاؤ، اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کے طرف لے آؤ، اپنی اولاد کی خود تربیت کرو۔ دوسروں یہ کہ عالم سکھائیں گے، مول صاحب سکھائیں گے، عربی کے ٹیچر پڑھائیں گے، مسجد میں تعلیم ہوگی وہاں پہ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نہیں، بلکہ اپنی اولاد پر خود دلچسپی لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد ہی کے لیے آپ کو تربیت کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا پیاری بات بتائی ہے، ذرا غور فرمائیے۔ جو ایصال ثواب ہوتا ہے، جو ثواب جاریہ ہے، جو ثواب جاریہ کیا ہوتا، ہمارے مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتے رہتا، ہمارے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ وہ ثواب جاریہ کیا ہے؟ مسجد کا بنانا، مدرسے کا بنانا، کنویں کا کھودنا، کوئی بھی فلاحی کام ہو آپ نے کیا جس سے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، آپ کو ثواب جاریہ ہے۔ دوسرا ثواب جاریہ کیا ہے؟ آپ نے کسی کو علم دیا، تعلیم دی، تربیت دی، اس کی وجہ سے وہ اچھے اعمال کر رہا ہے۔ جب تک کہ وہ اچھے اعمال کرتے رہے گا، وہ دوسروں کو سکھائے گا، وہ دوسروں کو سکھائے گا، وہ دوسروں کو سکھائے گا۔ جتنا سکھاتے جائے گا، وہ علم کو بانٹے گا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا کریں گے۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نیک اولاد۔ اللہ اکبر، اولاد کا مقام بتایا جا رہا ہے، نیک اولاد۔ اگر آپ کی اولاد نیک ہوگی، اچھے کام کرے گی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اچھے کام پر آپ کو ثواب عطا کرتا جائے گا۔ اتنی بڑی بات، اتنا اہم بات اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دی کہ ہماری اولاد اگر نیک کام کرے گی، ان کی اولاد نیک کام کرے گی، ان کی اولاد نیک کام کرے گی، جتنے لوگ کریں گی، جتنی پشت میں آپ کے نیک کام ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا، اس کا ثواب عطا کرے گا۔ تو ہم کو کتنی دلچسپی لینا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات بتا دی تو پھر ہم اولاد کی تربیت کے اوپر، اولاد کو دین کی تعلیم کے اوپر کتنی ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ لیکن آج ہم کتنی توجہ دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے بچوں میں دین کی تعلیم عام کرنے کے لیے ہم کیا قدم اٹھاتے ہیں؟ بچوں کو انگلش میڈیم میں، اچھے بڑے بڑے اسکولوں میں، اور پھر مول صاحب کو 400-500 روپے دے کے بلا لیے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پڑھائے چلے گئے۔ کئی گھر تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ عربی تعلیم بھی نہیں مل رہی ہے۔ بچوں کو کیا مول صاحب نہیں مل رہے ہیں؟ کیا بھائی آپ کے بچوں کو عربی پڑھا رہے ہیں؟ نہیں بھائی، ہم کوشش کر رہے ہیں مگر مول صاحب نہیں مل رہے ہم کو، اس واسطے ہم نہیں پڑھا رہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا دین سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ آج دیکھیے مسجدوں کے اندر، کتنے مسجدوں کے اندر ہم بھیجاتے ہیں بچوں کو پابندی سے، اور جا کے دیکھتے ہیں کہ بچے برابر پڑھ رہے ہیں، نہیں کہ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں۔ کتنے مول صاحب کو ہم اپنے گھر پہ بلا کے پڑھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جمعے کے دن اپنے بچوں کو ساتھ لاتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو جائے اور وہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ میرے بھائیوں، کمانے کے لیے ہم امریکہ بھیجتے ہیں، دبئی بھیجتے ہیں، سعودیہ بھیجتے ہیں، سب بھیجتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کام آنے والی ہے، یہ دنیا میں کے اندر پیسہ کام آنے والا ہے۔ نہیں، یہ سب چیزیں تو چھوڑنے والی ہے۔ دنیا میں جتنا پیسہ کمائیں گے سب چھوڑ جائیں گے۔ آج ہمارے اخلاق کا یہ معاملہ ہے۔ ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ چچا کو چچا نہیں بولا تو پڑوسی کو کیا بولے گا، باپ کو تو پڑوسی کو چچا کیا بولے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نہ پڑوسی کے حقوق ہم کو معلوم ہے، نہ ماں باپ کے حقوق معلوم ہے، نہ بھائی بہنوں کے حقوق معلوم ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق ہم کو معلوم ہے۔ بس زندگی گزر رہی ہے، ایسے ہی زندگی گزرتے جا رہی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نہیں، اولاد کی فکر کرو، اولاد کو تربیت دو، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے، سخت تربیت کی ضرورت ہے۔ اور یہ کس کا کام ہے؟ یہ ماں باپ کا کام ہے۔ اپنا کچھ وقت نکالو اولاد کے لیے، اولاد کو ساتھ لے کر بیٹھو۔ آج معاملہ یہ ہو گیا، بچے اپنے فونوں میں ہیں، اماں اپنی فون میں ہیں، باپ اپنے فون میں لگا ہوا ہے۔
دور ایسا آ گیا ہے، چھوٹے بچوں کو دیکھیے، ان کو بھی کارٹون چاہیے، ان کے ہاتھ میں بھی فون ہے۔ بڑوں کو دیکھیے، ان کے پاس بھی فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، وہ اپنے اس میں مصروف ہے۔ عورتوں کو دیکھیے، وہ اپنے سیریلوں میں مصروف ہے، نئے نئے سیریلاں فونوں کے اوپر دیکھنے میں مصروف ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ایسے ہی حالات رہیں گے تو پھر معاشرہ خراب ہوتا جائے گا دن بدن۔ معاشرے سے اچھی امید کی توقع ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ اچھے کچھ کام کریں گے، اپنے گھر سے ابتدا کریں گے، اپنے گھر کو اچھا بنائیے، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیے، اپنے پڑوسیوں کو سمجھائیے۔ آپ کچھ نہ کچھ جو دین کی بات آپ سیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ، جو کچھ اچھی بات ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر بچے بہت سارے کھیل کڑبڑ تماشا کرتے ہیں، لیکن کوئی مصلی کی مجال نہیں ہے کہ ان کی اصلاح کرے کہ بیٹا نہیں، مسجد میں شرارت نہیں کرنا۔ ہم اتنا نہیں بول سکتے۔ ہمارے دور کے اندر اگر ہم راستے سے جاتے، اگر کسی کو گالی دیتے ہوئے سنتے تو بڑے لوگ پڑوسی آ کے 2 پچکڑ مارتے تھے کہ تم گالی دے رہی، تم لڑ رہی۔ پڑوسی کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ آ کے ہم کو مار سکتا تھا۔ ماں باپ کے سامنے شکایت اگر جاتی تو ماں باپ اور بہت اچھا کیے، لیکن آج کا دور کیسا ہے؟ اگر کوئی پڑوسی غصہ کرے، باتیں کرے تو ماں باپ کو جا کے جیسا بچہ بولا تو کرنے کے لیے ماں باپ تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بچے کو کیسا بولے، ہمارا بچے کو ایسا نہیں بولنا تھا، ایسا نہیں کرنا تھا، ویسا نہیں کرنا تھا۔ میرے بھائیو بزرگوں، کہ دور ایسا دور آ رہا ہے تو یہ اولاد کو کون بگاڑ رہے ہیں؟ ہم بگاڑ رہے ہیں، ہم خراب کر رہے ہیں۔ کسی کی نہ ہم نصیحت کرتے ہیں، نہ کوئی اور تو اس کی نصیحت کو ہم برداشت کرتے، بلکہ ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ بچہ جیسا چل رہا چلنے دو، اس کی مزاج کے حساب سے آگے بڑھنے دو، ترقی کرنے دو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ترقی جہنم میں لے جانے والی ترقی ہے۔ انسان ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سائنٹسٹ بن جائے، سب بن جائے، لیکن دین سے اگر نا-واقف ہو اور اگر عمل نہ کرے تو کیا مرنے کے بعد یہی پوچھا جائے گا کہ تو نے کتنا پیسہ کمایا، تو نے کتنی ڈگریاں حاصل کی؟ سب سے پہلے پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے حق ادا کیے کہ نہیں کیے، حقوق اللہ، حقوق العباد، بندوں کے حق ادا کرے کہ نہیں کرے۔ سب سے پہلے جو پرسش ہوگی نماز کی پرسش ہوگی، ایمان کے بعد جو اس کا ایمان ہی چلا گیا تو اس سے کوئی سوال جواب نہیں، وہ تو سیدھا جہنم میں جانے والے ہیں۔ لیکن ایمان والوں کو پوچھ ہوگی تو سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ اب آپ بتائیے کتنے مسلمان کتنے فیصد آج نماز ادا کر رہے ہیں، اور ہم کتنے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے اسے نماز سکھاؤ، اس کے نماز کے لیے تنبیہ کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اگر نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ لیکن آج ہم نماز کو آ جاتے ہیں، لیکن بچہ گھر میں کھیلتے رہتا، کودتے رہتا، اس کو نماز کو لانے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ ہم اس کو نہیں بول سکتے کہ نماز کے لیے اگر بچے کو بولیں گے نیند خراب ہوگی، پڑھائی خراب ہوگی، ٹیوشن خراب ہوگا، یہ خراب ہوگا، وہ خراب ہوگا۔ بچے سے پہلے ماں باپ ایکسکیوز کرتے ہیں، نہیں بھائی وہ وقت اکثر کے وقت تو بچہ ٹیوشن میں رہتا، ظہر کے وقت اسکول میں رہتا، مغرب کے وقت کیا کرتا، مغرب کے وقت کچھ گیم کھیلتا، فلاں وقت کیا کرتا، فلاں وقت یہ کرتے رہتا۔ ہمارے شیڈول کے اندر ہم نے کبھی بچے کے اوقات متعین کیے کہ میرا بچہ یہ ٹائم اٹھے گا، یہ ٹائم پہ نماز پڑھے گا، یہ ٹائم پہ قرآن پڑھے گا، یہ ٹائم پہ دینیات پڑھے گا، یہ ٹائم پہ نماز کو جائے گا، یہ ٹائم پہ نماز سے آئے گا؟ کیا ہم نے 5 وقت کے ٹائم ٹیبل بچوں کو بنا کے دیتے ہیں؟ میرے بھائیو بزرگوں، ہم نہیں بنا کے دیتے۔ ہم اپنے بچیوں کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سناتے ہیں؟ نہیں سناتے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سناتے ہیں؟ نہیں سناتے۔ وہ صحابیہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کے واقعات ہم سناتے ہیں؟ نہیں سناتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جو اللہ کی راہ میں خاتون شہید ہوئی، کبھی ہم ان کا نام لے کے تذکرہ کر کے سناتے ہیں؟ نہیں سناتے۔ کیوں نہیں سناتے؟ اسی لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو سناؤ، اپنی اولاد کو تربیت کرو، اپنی اولاد جو تمہارے لیے ثواب جاریہ، تو اس اولاد کی تربیت کی فکر
اس اولاد پر توجہ دو، اس اولاد کے اوپر اپنا وقت لگاؤ تاکہ تمہاری اولاد نیک فرما بردار بھی مریں، اور پھر وہ مرنے کے بعد جنت۔ سب سے پہلے یہ فکر کرو، اگر ماں باپ اپنی اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں نا، اگر سچی واقعی محبت ہے تو سب سے پہلے ہم کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ دنیا میں پیسہ کما لے، اس کی فکر مت کرو، بلکہ فکر کرو تو یہ کرو کہ ہمارا اولاد مرنے کے بعد جنت میں جائے۔ یہ جب آپ کے ذہن میں آئے گا اور آپ محسوس کریں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں، یہ جو ہم تعلیم دلا رہے ہیں، اس تعلیم سے ہماری اولاد جنت میں جائے گی یا پھر دنیا کی حد تک ان کی کامیابی محدود رہے گی۔ انسان کی اصل کامیابی تو بھی ہے، انسان کی اصل کامیابی تو ہے، دنیا کی کامیابی کوئی نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو چند سالوں میں ختم ہو جانے والی ہے، ہم فنا ہونے والے ہیں۔ یہ دنیا ہمیشہ قائم ہونے والی نہیں ہے، قائم رہنے والی چیز تو وہ آخرت کی ہے، آخرت کی اصل کامیابی ہے، اس میں ہم کو رہنا ہے، یا تو ہمارے لیے جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، تو اس کی تیاری ہم کو ہماری اولاد پانی ہے۔ آئیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، اے عرش العظیم کے مالک، اے پاک پروردگار، یا غفور رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا ذی القوۃ المتین، اے اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، قصوروں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ صحت پر زندہ رکھ، صحت پر موت عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کے کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ میرے بیٹے محمد رحیم الدین کو اے اللہ مکمل شفا نصیب فرما دے، بے عیب کے شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کو پھیر دے۔ اے اللہ ہم کو بھی دیندار بنا، اے اللہ ہماری اولاد کو بھی دیندار بنا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو اے اللہ کسی کو تکلیف دینے والا نہ بنا۔ اے اللہ ہر ایک کی خدمت کرنے والا بنا، دعائیں لینے والا بنا، اچھے مسلمان بنا اور معاشرے کو اچھا بنانے والا بنا دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر اللہ پاک، اے اللہ پاک اس ملک کے اندر تمام لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ شیر و شکر کی طرح رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پاک تمام دنیا کے مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اے اللہ تمام ایمان والوں کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر بیماری سے، اے اللہ ہر وبا سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، ریاکاری سے بچا لے، فقر اور فاقے سے بچا لے، آنے والے آفات سماوی سے بچا لے، آفات ارضی سے بچا لے، وباؤں سے بچا لے۔ اے اللہ تیرے غضب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اب ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ بغیر آزمائش کے ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ پاک ہم کو اے اللہ آزمائشوں میں مبتلا فرمائیے۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ آزمائے جائے۔ اے اللہ پاک ہماری اس اے اللہ آپ کے نبی پر اے اللہ آپ کے نبی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک اے اللہ اسی نبی کے ہم امتی ہے۔ اے اللہ پاک اس امت پر رحم فرما کر اے اللہ اپنے محبوب کے اے اللہ اپنے محبوب کی اس امت پر رحم فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کی اس امت پر رحم فرما۔ اے اللہ جو مانگ رہے اس کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگنے سے بھول رہے اس کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے آقا نے اس امت کے لیے خیر کی دعائیں مانگی ہے ان دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہے ان شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور اللہ والوں نے جس امت کے لیے دعائیں مانگی ہے ان دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرما دے۔ اے اللہ دین کے راستے پر چلا دے۔ اے اللہ شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين. All segments of society with quality and competitive education. Hence, Shaheen provides the students a system that blends a good amount of moral education along with the general education.